अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सारे लिसनर्स, सारे व्यूवर्स अल्लाह के फजल व करम से सब माशाल्लाह अपने अपने घरों में बिल्कुल खुशबाश होंगे, खुशहाल होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह करे कि आप सब की ख़बरें हमेशा अच्छी हों, खुशियों के साथ हों, खुशहालियों के साथ हों, तंदुरुस्तियों के साथ हों। बच्चे जानो माल इज़्ज़त आबरू हर चीज़ की खैर हो। बाकी तो इंसान ने क्या खाना है, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर खाएगा ना तो 2 चपातियाँ, वैसे मेरा ख्याल तो शायद एक ही खाएगा, क्योंकि अब वो दौड़ने फिरने वाले काम तो हम लोग करते नहीं हैं, तो चपातियाँ कहाँ जमा करते जाना है, ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। तो कई लोग एक भी नहीं खाते, वो बस डाइट पे ही रहते हैं, वो बस प्रोटीन पे गुजारा करते हैं। चलें, जैसे भी जिसको अच्छा लगे अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपने हौसले और सब्र के मुताबिक जो भी करे, अल्लाह उसको खुश रखे। आज मैं बड़ी खुश हूँ। पता क्या है कि आज मुझे रात को 2 लोगों के फ़ोन आए कि जो हमारे नामुमकिन काम के लिए आपने पढ़ने के लिए बताया था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे काम कर दी। और एक लेडी का लाहौर से उससे बात हुई, वो बहुत परेशान थी कोई 2-3-4 महीने पहले कि उसका हस्बैंड जो है बच्चों से मिलने नहीं देता, बच्चे उसने बाप ने अपने पास रखे हुए हैं, तो वो उसके फ़ोन भी नहीं, बच्चे भी नहीं सुनते, क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ सिखा के उनको इतना भड़का दिया कि वो मुझसे नफ़रत करते हैं कि अगर मैं स्कूल भी मिलने चली जाऊँ तो वो मिलने से इनकार कर देते हैं। तो मेरा बड़ा दिल दुखी था। कोई माँ या कोई बाप, ये नहीं कि माँ ही स्पेशल है, ये नहीं, माँ बाप दोनों और ननिहाल दनिहाल दोनों, उनको बच्चों से इस कदर प्यार होता है, अपनी बेटी या बेटा है उसके बच्चों से इतना प्यार होता है कि वो उनके बगैर जीने का भी तसव्वुर नहीं कर सकते। जिसमें भी इंसानियत है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं उसकी बात सुन के इतना रोई, और उस वक्त मैं किसी मीटिंग में थी। मैंने उसको कहा कि मैं आपको कॉल करूँगी जब मैं फ़ारग हो जाऊँगी, अभी इधर अंदर मैं अपना फ़ोन नहीं ऑन रख सकती। ये तो मैंने बार बार आपकी रिंग देख के ज़रा सा कान को लगा के सुना है, तो मैं बाद में रिंग करूँगी। फिर मैंने उसको तसल्ली दी और मैं पढ़ने के लिए उसको बताती रही, और तकरीबन जब भी उसने मुझसे पूछा अपनी परेशानी में, मैंने उसकी बात पूरे ध्यान से सुनी, क्योंकि अल्लाह रसूल का हुक्म है, जब कोई गमज़दा आपसे कोई हौसला तसल्ली मांगे तो उसकी बात को बड़े ही ध्यान से सुनो। जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह हमारी बात को सुने, इसी तरह अल्लाह भी कहता है कि तुम मेरे बंदों की बात को ध्यान से सुन लो, फिर मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा। तो मैंने क्या करना था, मैं तो अल्लाह का कलाम बताना था, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। मैं तो हमेशा कहती हूँ मैं तो एक मिट्टी भी नहीं हूँ, मिट्टी भी नहीं। लेकिन जो कुछ अल्लाह ने मुझे इल्म दिया हुआ था, अपने इल्म में से मैंने उसको बता के कहा कि आप फ़िक्र ना करना, इंशाअल्लाह बच्चे आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह। तो आज उसने कहा, मैंने इतनी दुआएं आपको उसने कहा दी हैं अरफा वाले दिन कि झोलियाँ, कहती मैंने खोल खोल के आपके लिए दुआएं की हैं, आपके बच्चों के लिए, कि मेरे बच्चे अब आते हैं 3-4 घंटे 5 घंटे रहते हैं। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा जब वो आपके पास आके रहने लग जाएंगे, और फिर वो दिन भी आएगा जब आपका मियाँ आपको अपने घर ले जाएगा। बच्चे ब्रिज बन जाएंगे, वो कहेंगे पापा बाबा जो भी वो कहते हैं, कहेंगे कि हमारी मम्मा हैं, आप उनको आने दें। क्या आप लोगों की दोनों की नाराज़गी में क्या ऐसी मुसीबत है कि बच्चों को दांव पे लगाया हुआ है। इंशाअल्लाह मेरा दिल कहता है कि वो दिन आएगा और वो अपने घर इंशाअल्लाह जाएगी। और भी 3 लोगों ने कहा है कि हमारे बच्चे आने नहीं, 5 बच्चे हैं एक के, कि माँ ने तो खुला अप्लाई करके पसंद से और शादी कर ली, लेकिन वो बच्चों को बाप के पास आने नहीं देती। तो मैंने सोचा इंशाअल्लाह अल्लाह के ये नाम पढ़ो, या कादिरू या नाफियू, कि फ़ायदा देने पे, नफ़ा देने पे तू कादर है, और अपने बच्चों को ज़हन में रखो। और मैंने 2-3 चीज़ें बताई, इंशाअल्लाह बच्चे आएंगे। तो अब कहता है उसकी माँ खुद ही भेज देती है। मैंने कहा उनकी कभी उनकी माँ के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कहना, क्योंकि बहुत गुनाह है, बहुत। अल्लाह ने कहा जिसके साथ तुमने कुछ दिन गुजारे
وہ تمہارا لباس رہی، تم اس کا لباس رہے، پھر اس لباس کو تار تار کرو، ننگے کرو، ایک سے کے خلاف باتیں کرو، بری بات کبھی بھی نہ کرو۔ ہمیشہ مرتے دم تک اپنے رشتوں کا رہ گیا ٹوٹ گیا، رشتے نہیں کبھی ٹوٹتے، بچھڑ جا سکتے ہیں، یہ دھاگا ٹوٹ گیا، دھاگا تو ہے نا، لٹک گیا، دھاگا موجود ہے، اس نے کہیں نہیں جانا، رشتے نہیں ٹوٹتے۔ آپ میری بات کو لکھ لیں اپنے دل کے اوپر، رشتے نہیں ٹوٹتے، ہر ایک کی عزت کریں، ہمیشہ عزت کریں، اچھی باتیں جو ہے نا وہ جوڑ دیتی ہیں، اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی۔ کیوں ہم نے برا کرنا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کرنا، انشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی نہیں کرنا، میں نے بھی نہیں کرنا، کسی نے بھی نہیں کرنا۔ جب اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسے اور بھی میرے 2 ملنے والوں کے بچے ہیں، ایک کا میاں ہے جو کبھی بیوی بچوں کے پاس آتا ہی نہیں تھا، اب وہ کہیں جاتا ہی نہیں ہے، اب ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے اشارے پہ چلتا ہے، اچھی بات ہے۔ میاں بیوی میں پیار ہی ہونا چاہیے، ماؤں کو بھی چاہیے کہ حوصلے سے آپ خود ہی شادی کر کے لائی ہیں نا بچی کو، بچی کسی نے پھینکی ہوئی نہیں تھی، آپ لائے ہیں نا اللہ کے حکم سے، تاکہ آپ کے بچے کی آگے نسل چلے، آپ کے بچے کا گھر آباد ہو، وہ خوش ہو، تو یار خوش ہونے دیں، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح بھائیوں کے لیے آپ لائے ہیں بابیاں، تو ان کو خوش ہونے دیں، نہ جیلس ہو۔ اسی طرح آپ کی بیٹیاں گئی ہیں کہیں، تو ان کو پورے خاندان میں اس کو رچنے بسنے دیں، آپ اس کے ذاتی معاملات میں کوئی دخل نہ دیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، آپ اچھا کریں گے وہ آپ کے لیے اچھا کرے گا، آپ یقین کریں وہ اچھا کرے گا، آپ کسی کے لیے برا نہ کریں۔ اللہ برا کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور اچھا کرنے والوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتا، ان کی بڑی بڑی خطاؤں سے بھی وہ درگزر فرما دیتا ہے۔ یہ تھی آج کی میرے دل کی ضروری باتیں، کہ جو مجھے 4 خوشخبریاں اللہ نے دی ہیں آج، میرے اپنے لسنرز، ویورز، اپنے ملنے، ان کو میں نے دیکھا ہوا نہیں ہے، 1-2 کو دیکھا ہوا، 2-3 کو نہیں بھی دیکھا ہوا۔ وہ جب خوش ہیں، کل اور آج میں مجھے فون آئے ہیں، کچھ کے 2-4 دن پہلے بھی آئے ہیں، میں بڑی خوش ہوں، اللہ گواہ۔ اللہ نظر بددور، چشم بددور، ہر ایک کا گھر خوشیوں سے بھر دو۔ میری آپ سب کے لیے ہمیشہ دعا ہے، اور آخری سانس تک میری سب کے لیے دعائیں رہیں گی انشاءاللہ۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اچھا کارساز ہے، اور کیا خوب حمایتی ہے، اور کیا خوب مددگار۔ اگر حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے حضرت ابراہیم کے لیے آگ گل و گلنار ہو گئی، تو ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اے مالک ارض و سما، ہم تیری بارگاہ میں اپنی تمام تر کوتاہیوں، لغزشوں اور گناہوں کے ساتھ دست بدعا ہیں، ہم ہاتھ پھیلائے ہیں تیرے آگے، ہمیں معاف فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہماری تمام مشکلیں، پریشانیاں، دکھ درد اور تکالیف دور فرما، ہمارے لیے اس دنیا میں بہتری فرما، ہمیں آخرت میں اپنی رحمت سے کامیابی اور کامرانی عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنے کرم کی برکتوں سے فیض یاب فرما، آمین۔ ہم سب کی نیک اور جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما، آمین ثم آمین۔ اے اللہ ہمیں ہر دکھ، ہر بیماری اور پریشانی سے محفوظ فرما، آمین الہی ثم آمین۔ رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمیں ایمان اور صحت کے ساتھ خوشگوار زندگی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ رب العزت، بے شک اللہ فرمائے گا، اس کے سوا کون ہے ہماری کوتاہیوں کو معاف کرنے والا۔ ایک بات میری آپ سب یاد رکھیں، کسی کی میں چھوٹی بہن ہوگی، کسی کی بڑی، کسی کی ماؤں کی جگہ، کسی کی بہنوں کی جگہ، کسی کی بیٹیوں کی جگہ، کسی کی ہم عمر ہوں گی تو وہ میری دوستوں کی طرح ہے۔ تو میری بات ذرا پلیز سنیں، میں بڑی محبت سے آپ کو
सारी बातें बताती हूँ दिल के शौक़ से, अल्लाह गवाह। अल्लाह दिलों के राज जानता है ना। मैं कभी आपके साथ डंडी नहीं मारती, झूठी बात भी नहीं करती, अल्लाह जानता है। दुआएं कभी भी रद्द नहीं की जाती, ये अपने दिल में बिठा ले, दुआ रद्द नहीं होती। फिर वो तहज्जुद की दुआ हो या किसी फ़र्ज नमाज की, फिर वो हंसकर मांगी गई हो या रोते हुए, फिर वो किसी नमाजी की हो या बेनमाजी की। जो काफिर को भी खाली हाथ नहीं लौटाता, वो मुझे और आप सबको कैसे लौटा देगा खाली? नहीं लौटाएगा। वो तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ सकता है? वो मुझे, वो आप लोगों को तड़पता हुआ छोड़ सकता है? वो तो रब है जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, कैसे छोड़ देगा हमें तड़पते? तड़पे तो सही ना उसके आगे। उसको कादर मुतलिक और वहदहू ला शरीक और इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि हर चीज़ मेरा रब कर सकता है, वो समझते हुए उससे मांगे तो सही, फिर तो वो देगा, कैसे ना देगा। तहज्जुद हमारे दुखों और तकलीफ़ों का इलाज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना सुकून कायनात के किसी वक्त में भी नहीं रखा जितना तहज्जुद में रखा है। तहज्जुद ऐसा पर्दा है जो हमारे, तुम्हारे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान हायल होने वाले फासले उठा देता है, ताकि ना तुम्हारे मांगने में मुश्किल आए और ना इसकी अता देखने में। कर्ब की इंतहा को पहुंचकर तुम्हारा जिस्म सजदे में गिर जाता है, मगर कुर्बत की इंतहा को पहुंचकर तुम्हारी रूह सजदा रेज़ हो जाती है। फर्ज नमाजें मोहब्बत की देन होती है, मोहब्बत की देन होती है, मगर तहज्जुद का सजदा वही करता है जिसने इश्क किया हो। किससे इश्क? कभी सोचा है? उस रब्बुल इज़्ज़त से, उस कुल कायनात के मालिक से जो हमारा रब है, वहदहू ला शरीक, वहदहू ला शरीक। तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तहज्जुद तक ले आया है तो जान लो उसने तुम्हारे लिए इश्क को चुन लिया, उसने मेरे लिए, आप सब के लिए इश्क को चुन लिया। यकीन करें, यानी आपके लिए खुद को चुन लिया और उसने तुम्हारी हर फरियाद पर कुन का इरादा बांध लिया। अब उसका प्रोग्राम बन गया है कि वो कुन कह दे। तहज्जुद का पहले गम का सजदा ही आखिरी गम का होता है, क्योंकि उसके बाद कोई गम नहीं सताता और ना ही कोई ज़ख्म जगाता है। फिर तो इंसान खुशी से जागता है, अपने रब से मुलाकात की गर्ज से जागता है कि मैंने मुलाकात का वक्त हो गया। जैसे आपका कोई VVIP ने आना हो मिलने, जिससे आपकी कोई नई नई रिश्तेदारी हो रही हो। नई नई रिश्तेदारी कब होती है? ज़्यादातर तब होती है जब आपने अपने कोई बेटे बेटी का रिश्ता करना हो ना, उस वक्त वो समझी आपके लिए VVIP हो जाते हैं। बाद में अल्लाह मालिक है, पता नहीं कोई रहता है कोई नहीं भी रहता, अल्लाह रखे आखिरी दम तक रिश्ते सलामत इज़्ज़त वाले। लेकिन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है फिर क्या करते हैं लड़के वाले या लड़की वाले। अल्लाह उनको हदायत में रखे, मेरी दुआ है। तो आप अच्छे कपड़े, अच्छा घर सजाना, अच्छा पकाना, अच्छे बर्तन, सब कुछ आप तब अपने पीक पे होते हैं। तो इस तरह वो इंसान का क्या रिश्ता है? जो अल्लाह का बंदे से रिश्ता है, क्या उसके साथ कोई रिश्ता जुड़ सकता है? नहीं। तो वो रिश्ता होता है उस वक्त रब से मुलाकात की गर्ज से जागता है। तो फिर अगर रातें बेसुकून लगती हैं तो रातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ गुजार लिया करो। जब सब सो रहे होते हैं तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हाल दिल सुना दिया करो। जो बातें तंग करती हैं इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले करके बेफिक्री की नींद सो जाया करो। हिम्मत मत हारें, दुआ मांगते रहें तब तक
جب تک جواب نہیں مل جاتا دعا مانگتے ہی رہے، اس کا دروازہ ناک کرتے ہی رہے۔ جب وہ تمہیں صبر کی انتہا پر لے جاتا ہے تو یقین رکھو اب آزمائش ختم ہونے ہی والی ہے، بس ہونے ہی والی ہے۔ اس وقت سوچ لیا کریں اب رزلٹ آنے ہی والا ہے اچھا، اور پھر ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کے لیے آپ میں راتوں کو اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، کبھی رد نہیں کی جاتی۔ پھر وہ تہجد کی دعا جو کسی فرض نماز کی، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی، جو کافر کی بھی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ ہمیں کیسے سب کو خالی لوٹا دے گا؟ کبھی نہیں لوٹائے گا۔ وہ ہمیں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ وہ اللہ ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے یہ ہماری صورتیں بنائی ہیں، اس نے ادھر ہمارا رزق، ہماری قسمت، ہماری زندگی موت لکھی ہے، اس نے یہ ہمارے لیے صراط مستقیم کا راستہ چنا ہے۔ بس اس کے چنے ہوئے راستے پہ چلے، ہر گناہ چھوڑ دے، ہر برائی چھوڑ دے جو اللہ کو نہیں پسند، جو اللہ کے رسول کو نہیں پسند۔ اس کو حیا پسند ہے، حیا میں آ جائے۔ یہ نہیں کہ میرا جسم میری مرضی، ہماری کیسے مرضی ہے؟ ہماری مرضی نہیں ہے، اس رب العزت کی مرضی ہے، جو اس نے کہا ہے کرے، خوشی خوشی۔ اور سدا آپ خوش اور آباد رہیں، آمین الہی ثم آمین۔ آپ نے میری اس دعا کو سنبھال کے لکھ لینا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں، آپ کے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں، جنہیں میں بہتر سمجھتی ہوں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ ہمارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ اللہ نے بہتر طریقے سے سوچا ہوا ہے، ہماری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ پاک نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں، اللہ نے اپنے تک محدود کر رکھے ہیں۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ آپ کو مجھے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہم جس جانب جا رہے ہیں تو ہم ایک طوفان کو للکار رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ وہ بھی اگر نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہو، وہ اگر ابھی ہمیں نہیں جانے دے رہا اس کے قریب، ہو سکتا ہے وہ ہمیں اپنے اور قریب کرنا چاہتا ہو۔ اللہ کہتا آؤ اپنے رب کی طرف، آؤ اپنے اللہ کی طرف آؤ۔ پھر ممکن ہے وہ آپ سب کو ہمیں اس سے بہتر چیز سے نواز دے جو ہم مانگ رہے ہیں، جو آپ مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے نا۔ یقین کریں ان دونوں صورتوں میں سے کسی بھی بات میں آپ کا میرا گھاٹا نہیں ہے، فائدہ ہی ہے۔ توکل رکھیں، دکھی دل سے نکلی ہوئی التجا وہ کبھی بھی واپس نہیں موڑتا جو دکھی دل سے نکلے۔ اپنے آپ کو توڑ دیں اللہ کے سامنے، اتنا توڑ دیں کہ ریزہ ریزہ کر دیں۔ جب ہماری میں ختم ہو جائے گی نا، جب ہم اپنے آپ کو مٹی میں ملا لیں گے نا، تو وہ ہم سے راضی ہوگا۔ اور مسکراتے ہوئے کیوں نہ مانگی، اور جب اللہ پاک عطا کرنے پہ آتا ہے تب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے بھی یا نہیں، وہ تو بس تڑپ دیکھتا ہے کہ اسے پانے کی تڑپ آپ میں مجھ میں ہے کتنی۔ پکے پیر کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانگیں، اور تہجد کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اس میں اگر آپ 10 آیات پڑھ لیں گے نا، آپ یقین کریں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی دونوں کو ملا لے تو 11 آیات بن جاتی ہیں۔ اس نے کہا جو 10 آیات بھی رات کو اٹھ کے میرے لیے تہجد کے وقت پڑھ لے تو بس اللہ نے کہا میں اس کا ہو گیا اور وہ بندہ میرا ہو گیا۔ یہ اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہتی۔
حضرت علی نے فرمایا خاموشی ایک عظیم ترین نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو، تو خاموشی جو ہے وہ عظیم ترین حل ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ ایک بندہ بول رہا ہے نا، برا بھلا کہہ رہا ہے، لڑ رہا ہے، کوئی بات نہیں، دوسرا چپ ہو جائے۔ اگر میاں بولتا ہی جا رہا ہے، بیوی عقل مند ہے، کوئی میرے جیسی پاگل نہیں ہے، تو بیوی چپ کر جائے۔ اور اگر بیوی بولتی جا رہی ہے، چلو میاں چپ کر جائے۔ سوچے نا، یہ میری بیوی ہے، میرے اتنے بچوں کی ماں ہے، اتنے سال سے میرا اس کا ساتھ ہے، جو محبت سے اللہ نے دل جوڑے رکھے ہیں ہمارے، تو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کے بعد جو غلطی پہ ہوگا خود ہی معافی مانگ لے گا۔ اکڑ نہ دکھائیں، جھک جائیں۔ جو شاخیں جھک جاتی ہیں اس کو پھل لگتا ہے۔ میرے ابو کہتے تھے جو شاخ جھک جائے اس پہ پھل لگتا ہے بچوں، جو اکڑی رہے وہ طوفان میں آندھی میں سب سے پہلے ٹوٹتی ہے، اس کو نہ پھل لگتا ہے نہ پھول لگتا ہے۔ 3-4 دن پہلے میرے مالی نے پتہ کیا حرکت کی، جو ٹہنی اوپر کو کھڑی تھی ساری مجھے پوچھتا ہے باندھنی ہے اوپر کو؟ میں نے کہا نہیں، اوپر نہیں باندھنی، رہنے دو، تو اس نے چھپا کے کاٹ دی کہ پھر یہ ایویں ہی کھڑی۔ میں نے جب دیکھا تو پھر میں نے اس کو ڈانٹا کہ تمہیں عقل نہیں ہے، جب یہ جھکیں گی تو ان پہ پھل لگیں گے یا پھول لگیں گے؟ تم نے سارا باغ ویران کر دیا، سارے پھول بیلیں ویران کر دی۔ یاد رکھیں، جھک گئے تو بچ گئے، طوفان سے، ٹوٹنے سے، خرابی سے۔ اکڑ گئے تو مر گئے، طوفان سے، مصیبت سے، جھگڑے سے، کوئی فائدہ نہیں اس میں۔ تو جھکنا سیکھیں، جھکنا سیکھیں، جھکنا سیکھیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بچی ہے، جو بھی ہے، جھکنا سیکھیں۔ بس جوڑے رکھنا فخر ہے، توڑ دینا تو کوئی پاگل بھی توڑ سکتا ہے، کوئی فخر نہیں۔ جوڑے رکھیں اور جھکے رہیں اور رب سے پر امید رہیں۔ اچھا، پرسوں میں نے جو آپ کو بتایا تھا مشکلات سے نکلنے کا، قرض سے نکلنے کا حل اور کامیابی اور ترقی حاصل کرنے کا، اس میں آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں۔ ایک چیز مجھے غلطی سے بھول گئی، جو ختم کرنے کے بعد یاد آئی، چونکہ میں زبانی بتا رہی تھی اپنی زندگی کے وہ تجربات جن پہ میں نے عمل کیا، اور اللہ نے مجھے ہمیشہ کبھی بھی خالی نہیں چھوڑا۔ تو میں پہلے وہ بھی آپ کو بتا دوں، اور اسی سے ریلیٹڈ سمجھو کہ پارٹ 2 سمجھ لیں آپ اس کو، وہی نام میں رکھ دوں گی تاکہ آپ کو آگے جوڑنا آسان ہو۔ آپ علم نشرہ جو ہے نا، اس کو یا فجر کے بعد 41 دفعہ پڑھ لیا کریں یا عصر کے بعد، کوئی بھی وقت جو آپ اس کو چن سکیں اپنے لیے بیسٹ۔ یہ دونوں وقت بیسٹ ہے، فجر دی بیسٹ، عصر دی بیسٹ۔ دس از اپ ٹو یو، کون سا ٹائم آپ کو سوٹ کرتا ہے۔ 41 ٹائم۔ اور اگر آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کے جھگڑے، آپ کی تنگی، آپ کا قرض، آپ کا کام بند، بہت زیادہ سختیاں ہیں، تو آپ 101 دفعہ پڑھ لیا کریں ہمیشہ۔ تو لاک اللہ تعالیٰ کے جو فضل سے کھلتے جائیں گے، جو ہماری بد نصیبی، ہماری غلطیوں، گناہوں، کسی بھی غلطیوں سے ہم پہ لگ گئے ہیں نا، کھلتے جائیں گے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ تو پڑھنا ہے نا، یہ تو روز کا ہے، یاد رکھنا ہے۔ دوسرا، آپ نے کوئی کم از کم 3 دن ہے، لیکن اگر آپ ہفتہ 2 ہفتہ پڑھ لیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے نا۔ کوئی بھی ایک نماز، اس کے ساتھ 2 زانو بیٹھے ہوئے، جیسے عورت بیٹھتی ہے نا، ادھر کو پیر دونوں نکال کے ٹانگیں ایک طرف جب نیچے بیٹھتی ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد اسی طرح بیٹھی رہے، اور درود شریف پڑھ کے نا پہلے اللہ کی تعریف کرے کچھ بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سب سے خوبصورت ہے، پہلے اللہ کی تعریف ہے اور اس کے بعد دعا بھی ہے کہ میرے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اور یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اللہ کی تعریف ہو گئی، پاک ہے اللہ،
वल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। आगे फिर आपकी दुआ आ गई, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ना मैं नेकी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और ना ही बुराइयों से बच सकती हूँ जब तक मेरे अल्लाह आपने मेरी मदद ना की। ये कुछ दफ़ा पढ़ लें, 11 दफ़ा, 21 दफ़ा, 41 दफ़ा, 100 दफ़ा, जैसे आपका दिल माने, 7 दफ़ा, आपके ऊपर है। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़ लें तो ज़्यादा ही सवाब है। लेकिन कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, वो भी ठीक है, मैं नहीं आपको मना करती, लेकिन अफजल ज़्यादा दुरूद इब्राहिम। उसके बाद आप 152 यानी 152 टाइम अलम नशरा पढ़नी है, लेकिन आपकी टांगें ऐसे ही हों जैसे नमाज से पहले आपने एक तरफ की हुई, और मर्द जिस तरह वो बैठते हैं उसी तरह हो, उसी तरह आपने बैठे बैठे पढ़नी है, सीधे नहीं करनी, हटानी नहीं टांग। और फिर ये पढ़ के तो आप सजदे में जाके दुआ करें। आप देख लें, मैंने तो जब पढ़ा था ना अपने लिए, तो मेरा ख्याल है शायद 3 ही दिन में अल्लाह ने काम कर दिया था, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि हमें ब्रिटिश हाई काउंसिल और अमेरिकन हाई काउंसिल का जितना भी एविएशन से रिलेटेड काम है, हेलीकॉप्टर या जहाज़ या उनके स्पेयर्स या उनकी ओवरहॉलिंग, उनका काम सारा सिर्फ हमें मिल जाए। और जितनी उनको गाड़ियाँ चाहिए 20, 21, 15, 18 सारी वो हमसे ले लें। मतलब हम इस पोजीशन में अल्हम्दुलिल्लाह थे कि हम दे सकते। तो मेरे लिए तो उस वक्त यही सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश थी, बाकी काम अल्लाह मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये काम मिल गए थे, बल्कि उन्होंने फिर और एम्बेसियों को भी कह दिया था कि आप इनकी कंपनी से काम लें, UH इंटरनेशनल, जो कि मैंने अपने बेटों के नाम से रखा था, उसामा हारिस। जब वो छोटे छोटे थे मैंने अपनी कंपनी बनाई थी, मैंने शौक़ से ये नाम रखा था, UH इंटरनेशनल। और फिर हमारी प्रोफेशनल एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, ये तो दोनों ये कंपनियां थीं जो कि माशाल्लाह एविएशन से रिलेटेड सारा काम कर रही थी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम इसके पायनियर में से हैं। लेकिन हम कुछ भी नहीं, ज़ीरो थे, लेकिन अल्लाह ने कोई ख्वाहिश ऐसी छोड़ी नहीं जो नहीं की। लेकिन हमने मांगा उसी से बहुत बहुत बहुत, हत्ता कि मैं अपने बच्चों को भी लगा देती थी, बेटी को, बेटों को, कि कोई चीज़ वो कहते थे हमें ये चाहिए, मैं कहती थी ये बड़ी मुश्किल है, महंगी है, तो वो कहते आप दुआ करें, तो मैं कहती तुम भी तो करो ना, ताकि इनको आदत पड़ जाए। मुझे याद है मैंने अपने बड़े बेटे को 1-2 दुआएं थी उसकी कि मैं ये कर लूँ, तो मैंने उसको कहा था पढ़ो, तो मैंने उस अपने लिए और सबक सिलेक्ट कर लिया, उसके लिए और मैंने अपने लिए ज़रा लंबा और कर लिया। उसको मैंने कहा चलो तुम असर की नमाज से लेकर मगरिब की अजान तक पढ़ते ही जाओ, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या। जब अजान हो जाए बोलना नहीं है, 3 फ़र्ज पढ़ो, फिर सजदे में रो रो के दुआ करो, तुम्हारे 3 जुमेरातें नहीं गुजरेंगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। अल्लाह ने मेरी इज़्ज़त रख ली कि उसका काम हो गया। मैं इस तरह बच्चों को लगाती थी, हत्ता कि मेरा छोटा बेटा बचपन से गाड़ियों का बहुत लालची है और आज तक उसकी नीयत नहीं भरती, चाहे आप 50 गाड़ियाँ खड़ी कर दें, उसका दिल होता है मम्मा वो भी आ गई है ना, वो भी ले दो, बेचनी कोई नहीं है, बस ऐड करो। और कोई चलाए भी ना, हम तो कोई खटारा पटारा चलाते रहे, बाकी बस सजी सजाई चमकती रहें बस। लेकिन मेरा तो बच्चा है ना, मेरा तो कहती है जो भी वो कहते हैं उनकी ख्वाहिश पूरी कर सकूँ। तो एक दफ़ा मुझे वो नज़र आई शब कदर, तो मैंने शोर मचा दिया कि मुझे शब कदर नज़र आई, सब पढ़ो 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 पढ़ो, सब बच्चों को लगा दिया कि अब हमें हम रोड से 26 फुट ऊंचे हैं, पहाड़ी के ऊपर हमारा घर है, तो हमें नीचे वाली जगह चिंटा जाता नज़र आ रहा है, इतनी रोशनी है, मांगो मांगो। तो मेरा छोटा बेटा छोटा था, 7th क्लास, उसने कहा मम्मा आप सब लोग भी, उसामा भाई भी, जुएरिया मेरी बहन भी, और दुआएं मांगे।
اور میں کہتا ہوں پجارو 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 پراڈو 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 لینڈ کروزر لینڈ کروزر لینڈ کروزر، وہ یہی مانگتا رہا گدھا، اور اللہ نے اس کو وہی دے دی، بہت بے حساب۔ پھر کھڑا کرنے کی جگہ نہ ملی، سارے لان بھی خراب ہو گئے، باہر اندر مشکل پڑ گئی۔ تو اللہ دیتا ہے، میرے بتانے کا مطلب کوئی نعوذ باللہ شو مارنا نہیں ہے۔ میں تو آپ کو کہتی ہوں کہ یہ ماتھا گھسا گھسا کے، یہ ناک رگڑ رگڑ کے اللہ سے لیا ہے، منت ترلا کر کے۔ اللہ ماں باپ کو بہت خوش رکھے، ان کے بعد جو بھی تھا الحمدللہ ہم نے کبھی ان سے مانگا نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں کہ کوئی ہماری ہیلپ کرے۔ وہ ہمیں آج تک پیارے ہیں، ہم انہیں پیارے تھے، لیکن اگر مانگتے تو پھر ہم تو فقیر سے بن جاتے نا، ہر وقت ان کی طرف دیکھتے، پھر ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکتے۔ یہی میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں، اپنے پیروں پہ جمو۔ اور پھر مجھے اپنی بیٹی کا یاد آتا ہے، جب اس کی شادی ہونی تھی نا تو مجھے کہتی ہے مما مجھے اچھا لگتا ہے کہ مجھے شادی پہ گاڑی دینا۔ تو میں نے کہا کیوں؟ کہتی ہے بس ایک ممانی کو ملی تھی نا، ماموں، بڑے ماموں کی بیوی کو، تو جب میں اپنی مامیوں کا ذکر کر رہی تھی، بچے اسکول کالج میں لڑکیاں کہتی کون سی مامی؟ وہ جن کو گاڑی ملی تھی۔ تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا، جن دو کو نہیں ملی ان کا نہیں وہ پوچھتی تھی، وہ ان کا پوچھتی تھی، اس لیے میرا شوق ہے۔ اور وہ بھی بیچاری 17-18 سال کی تھی، چھوٹی۔ تو میں نے کہا تم پڑھو نا، پڑھو، اگر اللہ نے ہمیں اتنا زیادہ دے دیا تو پھر ہمیں تمہیں ایک چھوڑ کے 2 لے دیں گے، 4 لے دیں گے۔ تو وہ رمضان میں اعتکاف میں بیٹھ گئی، اللہ جانے اس نے اندر کیا کیا پڑھا، کیا کیا پڑھا، کیا کیا پڑھا، یہ تو اس کو ہی پتہ ہوگا، لیکن ماشاءاللہ اس عمر سے اس کو پڑھنے کی عادت پڑ گئی، تو اب ہر وقت پڑھتی ہی نظر آتی ہے، ماشاءاللہ پڑھتی پڑھتی پڑھتی۔ شکر ہے بچے اچھے ٹریک پہ چڑھ گئے۔ تو اللہ نے اس کے اندر بیٹھے بیٹھے، ابھی الیکشن میں بے نظیر بھٹو کو ہیلی کاپٹر چاہیے تھے نا، تو اس نے ہمارے سارے ہیلی کاپٹر بک کر لیے تاکہ کوئی اور پارٹی نہ لے سکے، تاکہ وہ الیکشن جیت جائے۔ تو ہمیں اتنے پیسے مل گئے، میں آپ کو کیا بتاؤں، یعنی کہ وہ سٹینڈ بائی پہ کھڑے تھے، جبکہ ہم آئل کمپنیوں کو یا دوسری کمپنیوں کو یا دے سکتے تھے کیونکہ وہ سٹینڈ بائی پہ کھڑے تھے، لیکن ہمیں تو ان کے فل پیسے مل رہے تھے، تو پھر ہمیں 2-2 3-3 طرف سے مل رہے تھے، تو پھر ہم نے اس کی خواہش بھی پوری کر دی۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور کوئی بھی وجہ نہیں۔ آپ یقین کریں، یہ چھوٹی سی سیڑھی، اس سے اگلی سی سیڑھی، اس سے اگلی سی سیڑھی، اس طرح میں نے کوشش کی، اس طرح، تاکہ میں فقیر نہ بن کے رہوں، میرے بچوں کو یہ نہ احساس ہو کہ ہماری ماں نے تو مانگ مانگ کے کوئی اپنے بھائیوں سے، کوئی باپ سے اس طرح ہمیں پال لیا، پڑھا لیا، تو پھر میرے بچوں میں کبھی کانفیڈنس نہیں آئے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ میرے میاں کی جتنی بھی اعلیٰ جاب تھی، لیکن جب تک جاب ہوتی ہے وہ جاب ہوتی ہے، چونکہ بزنس ہمارے نبیوں نے کیا، پیغمبروں نے کیا، تو اس میں برکت ہے، چاہے کوئی بکریاں ہی نہ پال کے بیچ رہا، اس میں برکت ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ ٹیکسٹائل مل ہی ہوں، بس برکت برکت ہے جس میں وہ رب رکھ دے۔ تو چلے یہ علم نشرہ تو میں نے آپ کو بتا دی نا، اب میں آپ کو اگلی آج 2 باتیں اور بتاؤں گی، کیونکہ یہ میں نے لمبا کر لیا ہے، پھر باقی پھر کل سے۔ ایک میں نے یہ کہنا تھا کہ کچھ لوگ اس مشکل میں ہیں، اس پریشانی میں ہیں کہ ان کے کوئی کسی کے بہن بھائیوں میں بڑے جھگڑے ہیں، لڑائیاں جھگڑے، کوئی بہنیں ہیں تو اپنی بھابھیوں سے لڑ رہی ہیں، بھائیوں سے لڑ رہی ہیں، کوئی بھائی ہیں تو اپنی بہنوں سے لڑ رہے ہیں، اب بھائیوں سے لڑ رہے ہیں، بھابھیوں سے لڑ رہے ہیں۔ بہت ہی بری بات ہے، چیزیں ادھر ہی رہ جانی، اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ میرے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی اتفاق ہے، سسرال کے ساتھ بھی، آپس میں بچوں میں بھی، بچوں کے بچوں میں بھی۔ الحمدللہ میں بہت گناہ گار ہوں، بہت عیب دار ہوں، لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو میں آپ کو، اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو بھی، اگر بہن بھائیوں میں ہے تو بھی، اگر سسرال میں ہے تو بھی، اگر رشتہ داروں میں ہے تو بھی، ہمیں کہیں جا کے کالے علم فلانا بابا، کالے علم والے بابا، ہڈیوں میں کچھ ڈالنے والے بابا، جادو کر، ہمیں نہیں بابے چاہیے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جس کا علم نوری علم ہے، وہ بتائیں گے، ہمیں ثواب بھی ہوگا، اللہ بھی خوش، بندے بھی خوش، کام بھی اچھا۔ ہمیں کسی کا برا نہیں سوچنا۔ اللہ جس دن کہ میں ایسا سوچوں بھی، اس سے پہلے میری زبان کو فالج ہی کر دے،
مجھے نہیں ایسی زبان چاہیے کہ میں کسی کے لیے غلط کام کرنے جاؤں، نیور۔ میں تو کسی کی تکلیف دیکھ کے روتی ہوں پوری پوری رات، اور کسی کو خوش دیکھ کے میں ہنستی ہوں سارا سارا دن، اللہ جانتا ہے۔ تو یہ آیت ہے 28ویں سپارے کی سورہ الممتحنہ میں نے لکھا ہوا آیت نمبر، چونکہ مجھے تو زبان نہیں آتی ہے۔ وہ آیت ہے عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں پھر ایک دفعہ بتا دیتی ہوں، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28۔ اس کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 121 دفعہ ضرور پڑھنا ہے، 313 دفعہ پڑھ لیں تو بھی آپ کی مرضی۔ یہ آپ نے اتفاق کے لیے پڑھنا ہے۔ وہ اتفاق چاہے دو پارٹنر ہوں کام کر رہے ہیں، ان میں ہی لڑائی ہو جائے، ہمسایوں میں ہو جائے، کسی بھی قسم کی کوئی ناراضگی، کوئی اللہ رحم کرے بد مزگی جس میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ محبت میں پیار میں بدل جائے، اس میں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ آیت نمبر 7 ہے، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7 ہے۔ اس سے اتفاق اور محبت پیدا ہوگی اور دشمنی ختم ہوگی، ختم، جڑوں سے ختم۔ تو یہ ہر کام کے لیے ہے، محبت کے لیے، اتفاق کے لیے اور دشمنی ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہماری پریشانی، ہماری الجھن دور کرنے کے لیے، جو بھی ہمارے لیے چیز پریشانی ہو۔ تو حتیٰ کہ قرض بھی ہمارا دشمن ہے، آپ یہ یاد رکھیں، وہ بھی ہماری بیماری ہے۔ اس کا معنی ہے شاید اللہ تعالیٰ کی ذات پاک آپ لوگوں میں اور ان کے درمیان جو کہ آج آپ کے دشمن ہیں محبت پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس پر قادر ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ نے کہا اللہ ذات پاک اللہ کی اس چیز پر قادر ہے، دشمنی کو دوستی میں بدل دے، نفرت کو محبت میں بدل دے، دوری کو نزدیکی میں بدل دے، ٹوٹے ہوئے کو باندھ دے، جوڑ دے۔ اللہ کو کوئی مشکل ہے؟ جس نے کن کہا دنیا بنا دی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میرے رب کی تو شان ہے، جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے اسے حکم دیتا ہے ہو جا، اور وہ ہو بھی جاتی ہے۔ آپ نے یہ پڑھنا ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ جن کو بھی میں نے بتایا ہے، جنہوں نے پڑھا ہے وہ جڑ گئے ہر طریقے سے۔ وہ جو بھی ہیں، ان کے بزنس میں کوئی پرابلم تھے، یا ان کے کسی ادارے کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا تھا، یا فیملی میں، بہن بھائیوں میں، میاں بیوی میں، بچوں میں، یا رشتہ داروں میں، یا سسرال میں، صلح کے ساتھ وہ ایک ہو گئے، دوریاں ختم۔ اگر میاں بیوی تھے لڑے ہوئے، مان گئے، جڑ گئے۔ اور پھر آیت ہے ایک وَنَزَعْنَا، مجھے تو آیت یہ بھی زبانی آتی ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُورٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھیں اور باہر نکل کے آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ کے سپرد کر دیں۔ یقین کریں کہ بچھڑے مل جائیں گے، یقین کریں کہ روٹھے مان جائیں گے، خدا کی قسم ہے مان جائیں گے۔ جو مانے ہیں وہ اسی طرح مانے۔ بہت میں نے اب نام کیا لینے ہیں، بہت سارے لوگوں کے وہ واقف ہی نکل آئیں گے کہ وہ ان کے گھروں میں جتنے پرابلم تھے حل ہو گئے، حتیٰ کہ بیٹے اپنے باپ سے لڑ کے گھروں سے چلے گئے تھے بیگمات کے کہنے پہ یا اپنی غلطی سے۔ بیگمات پہ تو کئی دفعہ بیچاریوں پہ الزام بھی لگ جاتا ہے نا، لگانا نہیں چاہیے، اپنے بچوں کی غلطی بھی تو ہوتی ہے نا۔ زبردستی کوئی کسی کو کچھ نہیں کرتا۔ میں نے تو کبھی اپنی بھابھیوں کو نہیں دیکھا، کبھی اپنی بہوؤں کو نہیں دیکھا، مجھے اپنی کسی بہو سے ذرا سا بھی گلہ نہیں ہے کہ اس نے کچھ کیا ہے، نہ اپنے دماد سے، نہ بھابھیوں سے، نہ ان کے پیرنٹس سے، کسی کے، نیور۔ اللہ کا شکر ہے میرے دل میں ان کی محبت ہے، اور ہر وقت ان کے لیے دعائیں۔ ان کی تکلیف پہ مجھے پہلے ہی خواب آ جاتا ہے، جب میں پوچھتی ہوں ان سے کوئی خدا نہ خواستہ یہ بات تو نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں کہتی ہوں خواب آیا تھا۔
تو اللہ یہ ہے پارہ نمبر 14 سورہ الحجر اور آیت نمبر 47. ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا، اور آسمان پہ پھونک مارنا. اس کا ترجمہ ہے اور ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف تھے، کینے میں تھے، ان کے یا کھوٹ کھپٹ تھی، اس کو نکال دیں گے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے روبرو تختوں پر بیٹھے ہوں گے. یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کینہ یا کھوٹ کھپٹ ہوگی، اللہ کا قرآن کا ترجمہ ہے، اس کو اللہ نکال باہر کرے گا اور آپس میں بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے روبرو تختوں پر بیٹھے ہوں گے. پھر اور کیا چاہیے؟ میں آپ کو ایسی باتیں نہیں بتانا چاہتی جو میں نے کہیں پڑھی ہوں، مجھے کسی بابے جی نے بتائی ہیں، وہ جادو ہٹانے والا کرنے والا. میں کسی بابوں کے پاس نہیں جاتی. ایک ہماری آپا جی تھی، وہ کوئی بابا جی پیرنی نہیں تھی، وہ علم میں زیادہ تھی. ہمارے قاری صاحب تھے، وہ اللہ کے پاس چلی گئی. ہمارے قاری صاحب تھے، وہ علم میں زیادہ تھے، کچھ اور کرنے والے نہیں تھے. ہمارے حافظ نظر تھے، اللہ ان کو جنت دے، تینوں اللہ کے پاس چلے گئے. وہ بس کوئی ایک آدھ سبق ہی دیتے تھے، وہ تو زیادہ دیتے بھی نہیں تھے کہ نہیں پھر تم لوگ کیسے نہ پڑھ سکو گے تو فائدہ. میں وہ بتا رہی ہوں جو میری زندگی کا نچوڑ ہے، نچوڑ اپنی پڑھائیوں کا. تو اس کو پڑھ لیں نا، یہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. ایک میں آپ کو دعا بتاؤں، اگر آپ کے کوئی بہن بھائی یا سسرال یا بچے یا بچوں کے بچے یا کوئی جڑ کے بیٹھتے ہی نہیں تو کیا مشکل ہے؟ کوئی بات نہیں، دنیا میں زندگی میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو آپ پڑھا کریں یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع بینی و بین مالی انک علی کل شیء قدیر. یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے جمع کرنے والے اس دن کے کہ جس دن کے جمع ہونے میں کوئی شک نہیں. یا جامع الناس یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع بینی و بین مالی، اس دن مجھے اور میرے مال کو ایک جگہ اکٹھا کر دینا. مال میں آپ کے بچے، آپ کے بچوں کے بچے، آپ کے بہن بھائی، میاں بیوی، ماں باپ، سب کچھ مال میں آ جاتے ہیں. یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع بینی و بین مالی انک علی کل شیء قدیر. تو ہر کام کرنے پہ قادر ہے نا، سب کچھ کر سکتا ہے، پھر یہ کر دینا. اور یہ جنت میں بھی ہم سب جمع ہو جائیں، اس کے لیے دعا ہے. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن یہ دعا ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ صحابہ اکرام، یہ بڑے بڑے عالم دین پڑھا کرتے تھے. تو آپ بھی پڑھ لیا کریں نا یار، کوئی بات نہیں. اب اس میں دو اور ہیں آگے، لیکن اگر وہ بھی میں نے آج بتانے کو کوئی بات نہیں. میرے کوئی پیسے نہیں لگتے، میں نے آپ سے کوئی فیس نہیں لینی، لیکن بہت لمبا ہو جائے گا آپ کے لیے لکھنا، سننا، نوٹ کرنا. تو آج اس کے اوپر گزارا کریں. کل والے کو پھر ہم پارٹ 3 کا نام دے کے محبت، پیار، دشمنی ختم کرنا، کوئی بھی ان میں سے نام دے کے پریشانیوں سے نکلنا، تکلیفوں سے نکلنا، اس کا پارٹ 3 کر دیں گے. تو آپ لوگ کائنڈلی ان تینوں پارٹس کو پھر ایک جگہ جمع کر لینا. یہ آپ کے لیے زندگی بھر کی پونجی ہوگی. کیا پتہ میں کل ہوں کہ نہیں ہوں. آپ یقین کریں میں گندی مندی عقل بے عقل والی جیسی بھی ہوں، لیکن میرا دل ایماندار ہی ہے. میں منافق نہیں ہوں، میں ڈبل گیم نہیں کھیلتی، میرے چہرے پہ 2 چہرے نہیں ہیں. میں جو کچھ میری زبان پہ ہے وہی میرے دل میں ہے. اگر میں نے کسی کو کچھ کہنا ہو تو مجھے ڈر نہیں آتا، میں کہہ دوں گی، پھر میں سکون سے سو جاؤں گی. لیکن اگر میرے دل میں کچھ نہیں ہے تو میں ڈبل گیم نہیں کھیلتی. بخدا میں ایک ہی چہرے والی. ڈبل گیم پتہ کس کو کہتے ہیں؟ جو منافق ہو. اور منافق سے اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ نفرت ہے.
اور وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا، اور اس کے لیے بخشش ہی نہیں ہے۔ اللہ اس کو اپنی شکل ہی نہیں دکھائے گا، اس کو معاف بھی نہیں کرے گا، اس کے گناہوں سے درگزر بھی نہیں کرے گا، اس کی معافی ہے ہی نہیں، بس صفحے پھاڑ دی ہے اللہ نے اس کے۔ تو کسی کو یہ کہنا کہ وہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے یا کھیل رہی ہے، بہت ہی بری بات ہے۔ اگر کسی کے دل میں آئے کسی نے یہ دو باتیں تو ویسے پوچھ لے، اپنا شک کو کلیئر کر لے، لیکن بخدا کبھی کوئی ڈبل گیم نہ کھیلے۔ بہت گناہ ہے، بہت گناہ ہے، گناہ عظیم ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ کوئی کافر ہو۔ منافق بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو جو کل کی باتیں ہیں نا، وہ جو کل انشاءاللہ بتاؤں گی، اگر میں زندہ رہی تو۔ میری ڈائری پہ تو لکھا ہوا ہے، نہیں تو پھر اگر میرے بہوؤں بچوں میں سے کوئی بتا سکا، بیٹی بیٹا، وہ بتا دے، نہ میں بچی تو۔ بہرحال آپ کل میں انشاءاللہ بتاؤں گی، آپ دھیان سے نوٹ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو پڑھنے کی توفیق دے، اللہ رب العزت آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور خوش رکھے اور آباد رکھے اور خوشحال رکھے۔ میری آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے، آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں، اور انشاءاللہ آخری سانس تک آپ سب کے لیے دعا گو رہوں، کیونکہ جو کسی کے لیے دعا مانگتا ہے فرشتے کہتے ہیں آمین، تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، اور اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور جو کسی کے لیے بری پلاننگ کرتا ہے نا مکاری سے، تو پھر فرشتے کہتے ہیں آمین، تیرے ساتھ یہ سب کچھ ہو۔ تو لہٰذا جب بندہ کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے تو وہ اسی میں خود ہی گرتا ہے۔ یاد رکھیں، کبھی گڑھا کھودنے والے نہ بنے، ہمیشہ پار لگانے والے بنے، ہمیشہ برج بننے والے بنے، ہمیشہ جوڑنے والے بنے، کبھی توڑنے والے نہ بنے، اللہ نہ کرے۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، میری دعاؤں میں آپ لوگ ہیں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔